नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 93 से पढ़ेंगे। और तवज्जो के साथ सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइज और जब अखज़ना हमने लिया मीसाकाकुम तुमसे पुख्ता अहद व रफ़अना फ़ौक़कुम और हमने बुलंद किया तुम्हारे ऊपर अतूर कोहे तूर खुज़ू मा अतैनाकुम पकड़ो जो हमने तुम्हें दिया है बिकुव्वतिन मजबूती से वस्माऊ और सुनो कालू वो बोले समे ना हमने सुना व असैना और नफरमानी की व उशरबू और रचा दिया गया फी में क़ुलूबिहिम उनके दिल अल-इज्ला बिकुफ्रिहिम यानी अल-इज्ला बिकुफ्रिहिम बछड़ा उनके कुफर के सबब। कुल कह दीजिए बेसमा क्या ही बुरा जो यअमुरुकुम बिही तुम्हें हुक्म देता है इसका ईमानुकुम ईमान तुम्हारा इन कुंतुम अगर तुम हो मुमिनीन मोमिन। बामावरा तर्जुमा। जब हमने तुम पर कोहे तूर पहाड़ को उठा कर तुमसे वादा लिया और हुक्म दिया कि जो हमने तुम्हें दिया है इसको मजबूती से थाम लो और तवज्जो से सुनो। उन्होंने कहा हमने सुना और नहीं मानते इनके कुफर की वजह से इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत सरायत कर गई। इनसे फरमा दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है अगर तुम ईमान वाले हो। अच्छा, अब इसकी तफसीर पढ़ते हैं। रब्त कलाम। यहूद कहते हैं कि हम तो वही मानेंगे जो हम पर नाजिल हुआ। ये इस बात में भी सच्चे नहीं क्योंकि इन पर तूर पहाड़ बुलंद करके अहद लिया गया था, इसके बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया था। इनके शिर्क और दुनिया की हवस का नतीजा है। इस आयत की तफसीर आयत नंबर 63 के साथ मिलाकर पढ़िए जिसमें ये वाज़ह किया गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जबरी हदायत की बजाय इख्तियारी हदायत का तरीका पसंद फरमाया। जबरी हदायत के नजरिए की तरदीद के लिए बनी इसराइल का अमली तजर्बा पेश फरमाया है जिसमें ये साबित किया है कि जबरी हदायत देर पा नहीं हुआ करती। जब तक इंसान इखलास और दिल की सफाई के साथ हकीकत कबूल ना करे। यहूदियों के सर पर कोहे तूर उठाने और उनके सुनने और समझने के बावजूद उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी का ऐलान किया जिसका बुनियादी सबब शिर्क बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है कि मैंने हर इंसान के सीने में दो की बजाय एक दिल रखा है। जाहिर है कि एक दिल में तौहीद और शिर्क अल्लाह की मोहब्बत और गैर की मोहब्बत बैक वक्त नहीं रह सकती यानी एक वक्त एक टाइम पे नहीं रह सकती। अल्लाह की मोहब्बत गालिब होगी तो इंसान तौहीद का इकरार करते हुए अल्लाह की गुलामी में लज्जत महसूस करेगा और ताबेदारी में आगे ही बढ़ना चाहेगा। अगर गैर अल्लाह की मोहब्बत गालिब होगी तो इंसान अल्लाह ताला से दूर और उसकी नाफरमानी का रास्ता अख्तियार करेगा क्योंकि शिर्क और तौहीद की मतवाजी नजरिए का नाम ही इसी बिना पर यहूदियों ने बार बार अल्लाह ताला की नाफरमानी की क्योंकि उनके दिलों में गाय प्रस्ती की नजरिया घर कर चुका था। इंसान की हर हरकत और अमल के पीछे नजरिया की कुव्वत ही कार फरमा होती है और इंसान वैसा ही अमल करता है जैसे उनकी फिक्री कुव्वत इसकी रहनुमाई करती है। इसीलिए फरमाया है कि जिस तरह तुम्हारे अकायद हैं जिन्हें तुमने ईमान का दर्जा दे रखा है वैसे ही तुम्हारे अमाल बुरे हो चुके हैं जिस वजह से तुम हकीकी ईमान दामन
یعنی تہی دامن ہو چکے ہو، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے اگر وہ مضبوط ہو تو آدمی کے کردار میں نکھار پیدا ہوتا ہے. آدمی کے اعمال اچھے ہوں تو ایمان میں تازگی اور احساس بڑھتا ہے. آدمی کا کردار اچھا نہ ہو تو اس سے اس کا ایمان بھی متاثر ہوتا ہے. اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان میں اس آیت میں کیا مسائل بیان کیے. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لینے کے لیے ان پر طور پہاڑ کو بلند کیا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پہاڑ کو ان کے سروں پر بلند کر دیا تھا، تو پھر وہ جبرن جیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو کہا تھا. جب وہ انہوں نے پہاڑ کو دیکھا تھا تو پھر وہ اس وقت تو وہ کہہ رہے تھے ہم بات مانیں گے، لیکن جیسے ہی ان کی وہ اٹھا لیا گیا تھا پھر وہ بھول گئے تھے. تو پھر اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اب جو ہے نا، آپ کیوں کہتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اب یعنی اختیار دے دیا ہے تو کہ تم لوگوں کو یہ راستے اللہ نے بتا دی، کون سا جنت والا راستہ ہے، کون سا دوزخ والا راستہ ہے، کیا کفر ہے، کیا شرک ہے، کہ کیسے آپ کا ایمان ہوگا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اختیار دے دیا. تو پھر کیا ہے، نمبر 2 کفر کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کی محبت جاگزی ہو چکی تھی. یعنی وہ کفر یعنی انکار کرتے تھے نا اللہ تعالیٰ کی آیات کا. پھر نمبر 3 اسلام قبول کرنے کے بعد شرک کرنا برے عقیدے کی نشانی ہے. یعنی سب سے جو بری چیز ہے وہ شرک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا شرک معاف نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ایمان کی پختگی اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اچھا، یہودیوں کے کیا جرائم تھے؟ یہودی اپنے جانوں پر مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا ظلم ہے. یہودیوں کا مریم صدیقہ پر الزام لگانا ظلم ہے. یہودیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا دعویٰ کرنا ظلم ہے. آیات اللہ کا انکار کرنا ظلم ہے. یہودیوں کے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرنا ظلم ہے. یہودیوں کا ہفتہ کے دن میں زیادتی کرنا ظلم ہے. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنا ظلم ہے. تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ ظلم میں آتی ہیں. یہ یہودیوں کے جرم جو تھے کس پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کون سے جرم کرتے تھے. اچھا، اب آیت نمبر 94 پڑھتے ہیں. کل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لاکم الدار الاخرہ تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً خاص طور پر، من دونی سوائے الناس لوگ، فتمنوا تو تم آرزو کرو، الموت موت، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے. آپ فرما دیں کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک تمہارے لیے ہی مختص ہے تو کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت کی تمنا کرو. اچھا، اب اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. ربط کلام یہودیوں کے من گڑت عقیدہ اور خود ساختہ دعویٰ کا جواب اور دنیا کے بارے میں ان کی حرص. یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب اور انبیاء کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت کو ہمارے لیے ہی بنایا اور سجایا ہے بالفرض. اگر ہمیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو یہ چند دنوں کے لیے جانا ہوگا. بالآخر ہم جنت کے لیے اور جنت ہمارے ہی لیے ہے. ہم ہی اسی کے وارث ہوں گے. اور یہ بات اتنی شد و مد کے ساتھ کہتے تھے کہ جس کی وجہ سے عوام الناس یہ سمجھ بیٹھے کہ جنت میں جانے کے لیے یہودی ہونا ازحد ضروری ہے. اس کے بغیر کسی کو جنت کا خیال بھی دل میں نہیں لانا چاہیے. یہ یہودیوں کا باطل یعنی جھوٹا عقیدہ کے اثرات ہیں کہ جس بنا پر مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جس کا خیال ہے کہ آدمی کے عمل جیسے بھی ہوں جنت جانے کے لیے بزرگوں سے نسبت اور محبت ہی جنت میں داخلے کی ضمانت ہے. لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے یہود کو مخاطب کرتے ہوئے چیلنج دیا گیا ہے کہ تم خود اگر تم جنت کے وارث اور اللہ کے پیارے ہو تو پھر تمہیں موت سے ڈرنے کی بجائے اس کا آرزو مند ہونا چاہیے تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا شرف اور جنت کی ابدی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکو. مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم موت کے تصور سے کانپتے اور دنیا کی لذت کی خاطر ہر ذلت برداشت کرنے کے لیے آمادہ رہتے ہو. تم اپنے نظریے اور جنت کی خاطر کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. حالانکہ جس آدمی کے سامنے ایک مقصد اور منزل ہوتی ہے وہ تو اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو تم تو موت کے بارے میں مشرکوں سے بھی زیادہ ڈرتے ہو، حالانکہ زندگی 1000 سال ہو یا اس سے زیادہ
وہ مجرم کو خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اور نہ ہی زندگی کے طویل ہونے سے انسان کا کوئی گوشہ حیات خدائے علیم و بصیر سے اوجل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پل پل کی خبر رکھنے والا اور تمہاری جلوت و خلوت سے خوب واقف ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے بتایا کہ اگر وہ کہہ رہے تھے ان کو کہ تمہیں اگر ایسے ہی وہ کہتے تھے نا ہم جنت کے وارث ہیں، تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک اگر وارث ہو تو جنت کے لیے پھر موت کی کرو نا، یعنی تمہیں پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو گھبراتے ہو۔ اچھا اب حدیث ابو داؤد کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ قوم میں تمہارے خلاف ایک دوسرے کو ایسے دعوت دے جیسے میزبان کھانے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ پوچھنے والے نے عرض کیا کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا بلکہ تم اس سے وقت بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سیلاب کے تنکوں جیسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمہارا رعب تمہارے دشمنوں کے دلوں سے نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا کہ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول وہن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کسی نے کہا کہ ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بات یہ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی رضامندی اور انعام و کرام کی بشارت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بشارت کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری کی، اس بشارت کی وجہ سے موت اسے تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور گرفت کی وعید سنائی جاتی ہے، تو یہ وعید اسے اپنے سامنے چیزوں سے سب سے زیادہ ناپسند ہوتی ہے، اسی وجہ سے اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ جہاں تک بزرگوں کی نسبت اور محبت کا تعلق ہے، اگر ان کے صالح اعمال و تعلیمات کو نہ اپنایا جائے تو یہ نسبتیں اور محبتیں کوئی کام نہ آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نا مومن ایمان والی موت دے کہ ہم مومن ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم بھی یعنی خوشی سے اللہ سے ملاقات کریں اور اللہ بھی ہم سے خوشی سے ملاقات کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی کل میری آپ کی کل امت مسلمانوں کی کے لیے یہ دعا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اے قریش کے لوگوں اپنے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اے بنی عبد مناف میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اے صفیہ رسول کی پھوپھی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے کچھ فائدہ نہیں دے سکوں گا۔ اے فاطمہ بنت محمد میرے مال سے جو چاہتی ہے مانگ لے، میں تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ دیکھیں یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کچھ بھی کسی کو بھی نہیں بچا سکیں گے، تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے اعمال کرا لے، ہم سے ایسے کام لے لے، اللہ توفیق دے، اللہ مددگار ہو کہ ہم سب کی اللہ تعالیٰ بخشش مغفرت فرما دے اور بغیر حساب و کتاب کے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ آمین۔ اچھا اس میں کیا کیا مثال پیش ہوئے سائد میں؟ نمبر 1 شرک اور دنیا کی بے جا محبت آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے۔ اچھا کون سی چیز انسان کو بزدل بناتی ہے؟ شرک اور دنیا کی محبت۔ نمبر 2 مشرک اور یہودی دنیا کے بارے میں سب سے زیادہ حریص ہوتے ہیں۔ اچھا اور کیا ہے؟ موت تو یقینی ہے نا، کلو نفس ذائقۃ الموت، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں بتایا کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، اور
قلعہ بند ہونے کے باوجود موت نہیں چھوڑتی. موت کی جگہ اور وقت مقرر ہے. پہلے انبیاء فوت ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت سے ہمکنار ہوں گے، یعنی وہ بھی ہو گئے ہیں. تو یعنی موت تو برحق ہے اور وہ آئے گی، اور وہ وقت مقرر ہے، وہ جگہ مقرر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ایسی موت دے جو ایمان والی ہو، اور اللہ تعالیٰ آسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین حالت، ایمان کی بہترین حالت میں ہمیشہ رکھے، اور بہترین ایمان کی حالت میں موت دے اور اس کی سختیوں سے بچائے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 95. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ ہرگز اس کی آرزو نہ کریں گے کبھی. بما، سبب جو قدمت، آگے بھیجا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے، بالظالمین، ظالموں کو. لیکن وہ اپنے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یعنی کہ کون لوگ؟ جو لوگ کافر ہیں، وہ انہیں اپنے اعمال، ان کو پتہ تھا ہمارے اعمال کیسے ہیں. تو وہ لوگ، جو لوگ، جیسے ہم نے اب یہ پڑھا کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے کافر کا، تو وہ سامنے دیکھ کے جو عذاب تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ پسند تو نہیں کریں گے نا موت کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے نا ان کو. آیت نمبر 96. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم پاؤ گے انہیں، احرص، زیادہ حریص، الناس، لوگ، علی حیات، زندگی پر، وامن، اور سے، الذین، جن لوگوں نے، اشرکوا، شرک کیا. یودو، چاہتا ہے، احدہم، ان کا ہر ایک، لو، کاش، یعمر، وہ عمر پائے، الف سنۃ، 1000 سال. وما، اور نہیں، وہ، بمزحزحہ، اسے دور کرنے والا، من، سے، العذاب، عذاب سے، ان، یہ کہ، یعمر، وہ عمر دیا جائے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر، دیکھنے والا، بما، جو وہ، یعملون، کرتے ہیں، یعنی جو وہ کام کرتے ہیں. اب انہیں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص پائیں گے. یہ حرص مشرکوں سے بھی زیادہ ہے. ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر دی جائے، حالانکہ یہ عمر بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتی. اللہ تعالیٰ اچھی طرح دیکھ رہا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں اگر 1000 سال بھی جی لے تو تب بھی ان کو موت تو آئے گی نا. تو اللہ تعالیٰ، یہ آیت نا بہت مجھے کیا کہتے ہیں افیکٹ کرتی ہے، یا مجھے متاثر کرتی ہے، کہ جب کہ وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ جو کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں نا، ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہر حال میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوں، یعنی اللہ ہمارا خوش ہو، اللہ ہم سے راضی ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تا قیامت، نسل در نسل، جو تا قیامت ہماری نسل ہو، کل امت مسلمانہ کی ہو، اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ بالخیر کرے اور عمل والی مسلمان ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.